अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर से वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में नाजिल फ़रमाए हैं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे इसी चैनल पर एक प्रोग्राम दरसे कुरान हम बराबर लाते रहते हैं ताकि इसके ज़रिए हम अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में अपने बंदों से क्या फ़रमाया है, वो अपने बंदों की हिदायत के लिए आखिर कौन कौन सी आयतें नाजिल फरमाई हैं उसने, और उसमें उसने हमसे क्या फ़रमाया है। इन्हीं सब बातों के बारे में हम बराबर दरस कुरान में जानते रहते हैं। आज मज़ीद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बकिया बातों के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले पूरे 2 पारे दरसे कुरान का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन को जाना, यानी पहला पारा और दूसरा पारा। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं हमारे दरसे कुरान को, तो आप हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाके दरसे कुरान में हमारी तमाम की तमाम दरस कुरान की उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें आपको कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन और उन आयात का एक्सप्लेनेशन सभी कुछ उसमें मिलेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन तमाम बातों के बारे में जानेंगे जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो। आज से हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तीसरे पारे की शुरुआत करेंगे। तिलकर रसूल से आज हम अपने दरस कुरान की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बकिया बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो ताउन करना चाहे ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे मस्जिद में जो कुछ भी डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फ़व्वलना बअदुहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात। ये सब रसूल जो हमने मबूस फरमाए, हमने इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, और इनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें से इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे पर फजीलत दी। इसी तरह इनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया, और किसी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरजात में सब पर फ़ौक़ियत दी, यानी हमारे आका व मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला दरजात में सब पर बुलंदी अता फरमाई। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वातैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, जिसका मतलब ये है कि और हमने मरियम के फ़र्जन यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़े निशानियाँ अता फ़रमाई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा को वाज़े निशानियाँ अता फ़रमाई। और आगे अल्लाह ने कहा, और हमने पाकीज़ा रूह के ज़रिए उनकी मदद फ़रमाई। इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलौ शाअल्लाहु मक़्ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बादे मा जाअतहुमुल बय्यिनातु वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़र। जिसका मतलब ये है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो उन रसूलों के पीछे आने वाले लोग अपने पास खुली निशानियाँ आ जाने के बाद आपस में कभी भी न लड़ते झगड़ते, मगर उन्होंने उस आज़ादाना तौफ़ीक के बाइस जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई थी, जो उन्हें अपने किए पर अल्लाह के हुजूर जवाबदेह होने के लिए दी गई थी, उन्होंने इख्तिलाफ़ कर लिया। बस उनमें से कुछ ईमान लाए और उनमें से कुछ ने कुफ्र अख्तियार कर लिया। और ये बात तो हमेशा इंसान को याद रखना चाहिए कि
کہ کفر جو ہے وہ انسان کو جہنم کی جانب لے جاتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا، یعنی اگر اللہ رب العزت انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں، اگر وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے اس کے ارادے سے، نہ اس کو کوئی منع کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ جو چیز کرنے پر آئے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز نہ کرنا چاہے اس سے کوئی کرا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے، ہم سب کو اس نے پیدا کیا، اور وہ جس چیز کا ارادہ فرمائے گا وہ کرے گا، اور جس چیز کو نہ کرنے کا ارادہ کرے گا اس کو نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی ٹرانسلیشن، اس قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن یہ ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل ان آیتوں کے ایکسپلینیشن کے بارے میں سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے اس صورت میں متعدد نبیوں اور رسولوں کا ذکر آ چکا ہے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت شمویل، حضرت حزقیل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بہت سارے نبیوں، یہاں تک کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ چکا۔ اس لیے یہاں پر یہ بات یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تجسس پیدا ہوگا کہ کیا تمام نبی اور رسول درجے اور مرتبے میں برابر ہیں، یا ان میں درجات اور مرتبے کے لحاظ سے فرق بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ ان سب رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض رسولوں کو ایسی خصوصیات اور فضیلتیں ہم نے عطا فرمائی ہے جو دوسرے بعض رسولوں کو عطا نہیں فرمائی۔ اور چونکہ اس سورت کا اکثر حصہ بنی اسرائیل کے احوال پر مشتمل تھا، اور ان میں زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع یعنی یہودی لوگ تھے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یعنی عیسائی لوگ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے آخری نبی تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ ہم نے بعض کو کلام سے سرفراز فرمایا، یعنی ان سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ ان سے حضرت آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، جن سے بلا واسطہ بھی اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اور بعض کو بے شمار درجوں کی بلندی عطا فرمائی، اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے یہاں صراحتاً آپ کا نام نہیں لیا، کیونکہ غیر متناہی درجات کے ساتھ آپ کا مخصوص ہونا اس قدر مشہور اور معروف ہے کہ آپ کا صراحتاً ذکر نہ کیا جائے پھر بھی ذہن آپ کے سوا اور کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو درجات کی بلندی عطا کی ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کتنے درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے، کیونکہ عالم اعداد میں کوئی عدد ایسا ہے، کوئی بھی عدد عالم اعداد میں کوئی بھی عدد ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے تمام درجات کو بیان کر سکے، اور کسی حد اور کسی عدد کا ذکر نہ فرما کر اس پر متنبہ کیا ہے کہ آپ کے درجات کا کوئی شمار نہیں۔ سابقہ تمام کے تمام شریعتیں، یعنی ہمارے آقا سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئیں تمام کے تمام شریعتوں کے ناسخ ہیں، کوثر و سلسبیل کے ساقی ہیں۔ عالم میثاق میں تمام انبیاء و مرسلین سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ تمام انبیاء و مرسلین کے قائد ہیں۔ شب معراج اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور روز حشر تمام اہل محشر کو آپ کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے اور اللہ رب العزت آپ کو راضی کرتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے فضائل ہیں جو
اور بہت سارے خصائص ہیں جو صرف آپ ہی کو حاصل ہیں. یہ اجمالی ذکر ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بقیہ کسی ویڈیو میں ہم مزید باتیں جانیں گے. حضرات محترم، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ ذکر فرمایا کیونکہ ان کے معجزات زیادہ تر حسی تھے. مثلا مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا، جو اندھے رہتے تھے ان کو آپ روشنی ان کی آنکھوں میں دے دیتے تھے. اسی طرح برس اور کوڑھ کے مریضوں کو تندرست کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے واضح نشانیاں آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا. حضرات محترم، اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام امتوں کی خبر دی ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے واضح دلائل اور معجزات دیکھنے کے باوجود کہا ہمیں اللہ کو ظاہر باہر لے کر آؤ تبھی ہم ایمان لائیں گے اور ہمارے لیے ایک معبود بنا دو جیسے ان کا معبود ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے روشن دلائل اور معجزات مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور کوڑھیوں کو تندرست کرنا دیکھا اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے. اس کے باوجود انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جھٹلا دیا اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے. اب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی سابقہ رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، تو اگر آپ کے دلائل اور معجزات پیش کرنے کے باوجود بھی آپ کی قوم، آپ کے بعض ہی لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور بعض لوگ جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے. حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو نہ وہ لوگ اختلاف کرتے اور نہ آپ کی قوم کے بعض لوگ مخالف ہوتے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ان سب کو جبراً مسلمان کر دیتا اور دنیا میں کبھی کوئی شک کسی نبی کا مخالف اور کافر نہ ہوتا، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے خلاف ہے. اس نے انسان کو آزاد خیال رکھا اور سوچ وچار کی آزادی دی ہے کہ اس نے کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی کے راستے پیدا کر دیے اور ان سب کے راستے پیدا کیے اور شیطان کو پیدا کیا جو انسان کو کفر اور گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمائے جو اس کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، اور انسان کو عقل سلیم عطا کی. تمام انسان کو عقل سلیم عطا کی، سچ اور جھوٹ اور کھرے کھوٹے کی پرکھنے کا شعور دیا انسان کو. اب وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی دعوت پر کتنے لوگ صراط المستقیم پر چلتے ہیں اور شیطان کے بہکانے میں آ کر کتنے لوگ کفر اور گمراہی کو اختیار کرتے ہیں. حضرات محترم، اسی لیے فرمایا لیکن انہوں نے اختلاف کیا سو ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن وہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. حضرات محترم، اسی طرح اب ہم انشاءاللہ عز و جل احادیث صحیحہ کے ذریعے کئی ساری باتوں کو ہم سمجھیں گے. سب سے پہلے بات تو قرآن کی اس آیت سے اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرما دیا سورہ آل عمران میں، اور یاد کیجئے جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر اس کے بعد تمہارے پاس ایک عظیم رسول آ جائے جو اس کتاب و حکمت کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اور فرمایا کیا تم نے اس کا اقرار کر لیا؟ تو اس پر میرے بھاری عہد کو قبول کر لیا. ان سب نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا سو گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. حضرات محترم، پھر اس کے عہد کے بعد جو اس پر یعنی اس عہد کے بعد جو اس سے پھرا تو وہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب حدیث سے سمجھیں. حضرت علی سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ وعدہ لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں محمد نبی مبعوث ہو جائے
تو ضرور ان پر ایمان لائے اور ضرور ان کی مدد کرے اور اپنی قوم کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دے۔ اسی طرح حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ حضرات محترم، اسی طرح اور بھی کئی ساری جگہ حضرت عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اور بے شک اس وقت آدم اپنی مٹی میں تھے، اور ان قریب میں تم کو اپنی ابتدا کے متعلق بتاؤں گا۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا، اور بے شک ان سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن اور درس قرآن کا ہمارا پروگرام تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بقیہ اللہ رب العزت کے فرمان اور حضور کی شان اور حضور کے مرتبے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔